हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट सेलर उर्दू नॉवेल्स। आज हम निम्रा अहमद के लिखे गए नावल मेहरुन निसा का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। हसान, मेरी बेटी पागल नहीं है। तुम्हारे मामले में वो हमेशा से ऐसी है। जब इसने 8th क्लास में पोजीशन ली थी तो मैंने इसी रोज़ इसे गोल्ड के टॉप्स दिए थे। वो खुश हुई थी, मगर इसने वो टॉप्स कभी नहीं पहने। फिर दोपहर में तुम आए और तुमने इसे घड़ी दी। वो इतनी खुश हुई तुम सोच भी नहीं सकते। इसने अपनी पूरी क्लास में अपना शानदार रिजल्ट कार्ड नहीं बल्कि वो घड़ी दिखाई थी। वो घड़ी आज भी इसके हाथ में होती है। वो फूल आज भी इसकी किताबों में महफूज पड़े हैं। और तुम कहते हो मेरी मोमो पागल है। वो कहती है, सर कहते हैं तुम्हें हैदर प्यार नहीं करता। हसान, मैं तो इसे हमेशा से प्यार करता हूँ। तुम कितना जानते हो मेरे और मोमो के रिलेशन के बारे में। तुम रोज सिर्फ 1 घंटा हमारे घर आते हो, सिर्फ 1 घंटा। इसलिए तुम्हें इल्म नहीं है कि मैं और मोमो रोज रात 12-1 बजे तक बैठकर बातें करते हैं। इसको गुड नाइट कहकर मैं अपने कमरे में जाता हूँ। मोमो जानती थी तुम ये समझते हो। इसके दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ था कि तुम इसको मोहब्बत और तवज्जो भी इसीलिए देते हो, इसीलिए इसने कभी तुम्हारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। मोमो अंदर से बहुत बुज़दिल लड़की है। वो बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें इस डर से नहीं बताती कहीं वो इससे मोहब्बत करना ना छोड़ दें। वरना मैंने तो सोनिया से भी ज्यादा मोहब्बत मोमो से की है। और जानते हो, इस रात वो रो रही थी। मेरी सोनिया, मेरी मेहरुन निसा रो रही थी। मैं बाप हूँ, मेरी मजबूरी को समझो। मैंने वादा किया है कि मैं इसको इसके सर से अलग नहीं करूंगा। मैं रोज तुम्हारे घर के चक्कर लगाता हूँ, मगर तुम भाग रहे हो। तुम मोमो और हैदर से भाग रहे हो। अगर तुमने फरार खत्म ना किया तो मोमो कुछ बहुत गलत कर डालेगी और मैं इसे रोक भी नहीं सकूंगा। वापिस आ जाओ एहसान, मैं मोमो को रोते हुए नहीं देख सकता। हैदर। मैंने इस खत को इतनी दफा पढ़ा कि इसके अल्फाज मेरे जहन पर नक्श होकर रह गए। मुझे लगा मोमो मेरे सामने सोफे पर बैठी है। इसकी कोहनियाँ इसकी गोद में रखे कुशन पर हैं। इसके आर्टिस्टिक हाथों की खूबसूरत उंगलियां इसके बालों में फंसी हैं। इसके आंसुओं से तर चेहरे पर फानूस की जर्द रोशनी पड़ रही है और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही है। मैं एकदम बेचैन सा होकर उठ खड़ा हुआ। अगर हैदर इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था तो हसान भी इसे रोता नहीं देख सकता था। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत मोमो से की थी, मगर मैं इससे शादी नहीं कर सकता था। मेरे नज़दीक ये एक गैर फितरी बात थी। मैं इसे मना लूंगा, मैं हैदर को भी समझा लूंगा। यही सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा शायद वो अभी तक अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी रो रही है। इसी वक्त गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाते हुए बहुत सी उम्मीदें और खदशात लेकर मैं मोमो के घर गया था। इसके गेट के बाहर एक झटके से मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर बेयकीनी से गेट पर लगे ताले को देखा। वहां ताला क्यों लगा था? मैंने बेइख्तियार बैल बजाई और फिर बजाता चला गया, मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। जमीन और आसमान मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे थे। हैदर, मोमो, आंटी सब किधर चले गए? जब घंटी पर किसी ने दरवाजा ना खोला तो मैंने गेट हाथों से बजाना शुरू कर दिया। मोमो, मोमो, मैं इसे आवाजें दे रहा था, मगर वो ना आई। गेट पीटने की आवाज सुनकर साथ वाले घर से मिसेस हाशमी की बड़ी बहू निकल आई। इनको देखकर मुझे कुछ हौसला सा हुआ। हैदर और इसके घर वालों के बारे में कुछ इल्म है आपको? मैं काफी अरसे बाद आया हूँ। ये सब किधर चले गए हैं? हैदर साहब की तो डेथ हो गई है। मैं करंट खाकर पीछे हटा था। किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। कि क्या कहा आपने? हैदर की डेथ? मुझे अपनी स्मातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यकीनन कोई भयानक ख्वाब था। भला हैदर कैसे मर सकता था? 2 महीने पहले इन्हें दिल की तकलीफ हुई थी। एम्बुलेंस इन्हें अस्पताल लेकर जा रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो मौका पर ही एक्सपायर हो गए थे। वो तासुब से बता रही थी। मैं फटी फटी निगाहों से इन्हें देख रहा था। मेरा दोस्त, मेरा कज़न, मेरा हैदर, जो मुझसे अपनी बेटी की खुशियां मांगने हर रोज मेरे घर आता था, जो कहता था मैं मोमो को रोते नहीं देख सकता। वो हैदर अब नहीं रहा था। वो मर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और इनकी बेटी और वालिदा। कितनी ही देर बाद मैं बोला,
تو مجھے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ تو چلے گئے۔ چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ان کی والدہ کیونکہ بھانجی آئی تھیں کینیڈا سے، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر کینیڈا چلی گئیں۔ ابھی کل ہی گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ واپس کب آئیں گے؟ کسی امید کے تحت میرے لبوں سے نکلا تھا۔ واپس تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب پلٹ آیا۔ میرا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سب کچھ جیسے خواب کی سی کیفیت میں ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہا۔ میں اتنا سنگ دل تو نہیں تھا۔ اور مومو وہ چلی گئی۔ وہ کیوں چلی گئی؟ میں کیسے رہوں گا مومو کے بغیر؟ محبت تو میں نے اس سے بہت کی تھی، مگر میں احساس کمتری میں مبتلا تھا، اپنی بڑھتی عمر کے احساس کمتری میں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہم پر ہنسیں، ہمارا مذاق اڑائیں۔ میں ڈرتا تھا، میں بزدل تھا۔ مومو کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میں نے ایسا تصور کیا تھا۔ میرے دل میں بھی چور تھا۔ اگر چور نہ ہوتا تو میں بھاگتا کیوں؟ اور حیدر، اس نے جان دے دی۔ اسے دل کی تکلیف کب سے شروع ہوئی تھی؟ اس رات سے جب اس نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تھا، یا پھر اس روز سے جب وہ میری جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا؟ مومو ٹھیک تھی، میں غلط تھا۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ میں اس سے ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسے وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر میں عدم تحفظ کا شکار تھا، بزدل اور خود غرض اور سب لوگوں کی طرح۔ اور مومو جو اپنی تمام تر بزدلی کے باوجود مجھ سے زیادہ بہادر تھی، زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے ناراض ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ مومو گئی تو اپنے ساتھ زندگی کی رنگینیاں، روشنیاں اور تتلیاں بھی لے گئی۔ میری ذات، میرا وجود، میری زندگی، سب کچھ بہت بے کیف اور بے رونق سا ہو کر رہ گیا تھا۔ روز شام 6 بجے میں اپنی گاڑی عادتاً مومو کے گیٹ کے سامنے لے جا کر ہارن جاتا۔ پھر اچانک مجھے یاد آتا کہ اب اندر سے کوئی چھوٹی سی لڑکی نکل کر نہیں آئے گی اور یہ نہیں کہے گی کہ سر آج میرا ٹیسٹ ہے، یا جلدی آئیں سر، میں نے آپ کے لیے چکن شاشلک بنایا ہے۔ دیر کریں گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ لڑکی تو جا چکی تھی۔ میں بوجھل دل لیے واپس آ جاتا اور پھر اگلی شام پھر اس کے گھر چلا جاتا۔ پھر یہ بھول ہر شام ہونے لگی۔ 15.5 برس کی عادتیں اتنی آسانی سے تو نہیں جاتی۔ جیسے ہر شام بندہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، اسی طرح ہر شام میں اس کے گھر جاتا تھا۔ کتنے ہی مہینے بیت گئے اور مجھے یقین آ گیا کہ وہ موڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی وہاں سے جا چکی ہے۔ جب یہ یقین آ گیا تو میں وہ بھول جان بوجھ کر دہرانے لگا۔ 2 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے امیدیں لے کر اس کے گھر کے دروازے پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے گھر میں ناشتہ کرنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھے مومو کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھے صرف مومو کے ہاتھ کا پسند تھا۔ میں نے لیونگ روم میں انڈور پلانٹس رکھنے بھی چھوڑ دیے۔ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، بس اس بھوری آنکھوں والی نازک سی لڑکی سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکا۔ یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر میں نے اپنی بے رونق پھیکی زندگی میں رنگ بھرنا چاہے، وہ رنگ جو مومو کو پسند تھے، جن کو وہ اپنی خوبصورت انگلیوں سے کینوس پر بکھیرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہی رنگ میں نے اپنی زندگی میں بھرنے چاہے۔ پینٹنگ میرا بچپن کا شوق تھا۔ جب میں اسکول میں تھا تو جاپانی ایمبیسی کے زیر انعقاد ایک پینٹنگ کمپٹیشن میں میری بنائی گئی ایک تصویر کو پہلا انعام اور مجھے بطور اعزاز $800 دیے گئے تھے۔ وہ ڈالرز میری ٹیچر نے خود رکھ لیے تھے اور وہ پینٹنگ مجھے کبھی واپس نہیں ملی کیونکہ وہ میرے پرنسپل کی بیٹی کو بہت پسند آ گئی تھی۔ سو پرنسپل صاحب نے وہ اسے گفٹ کر دی۔ کوئی انسان یوں ہی دنیا سے بے اعتبار، بدگمان اور شکی مزاج نہیں بن جاتا۔ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پر بہت گہرا نفسیاتی اثر چھوڑتی ہیں۔ میں اس واقعے سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اپنا برش توڑ دیا، ایزل اور کینوس جلا ڈالے اور رنگ پھینک دیے۔ یوں میں نے بے وقتی طور پر اپنے اندر کے آرٹسٹ کو مار ڈالا، مگر رنگوں اور تتلیوں کا دیس مجھے واپس اپنی جانب بلاتا رہا تھا۔ اور پھر اس روز جب میں نے مومو کی مصوری دیکھی تو مجھے ایک انجانا سا سکون ملا تھا۔ اسی لیے تو میں اسے پینٹر بننے کے لیے کہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے اندر کے آرٹسٹ کو باہر نکال ہی لائے گی۔ وہ کینیڈا جا کر آرٹ ہی پڑھے گی۔ مومو کی انگلیاں یہ بات کہتی تھیں اور میرا دل یہ بات کہتا تھا۔ مومو کے جانے کے تیسرے برس میں نے ایک آرٹ اکیڈمی شام 6 سے 7 تک جوائن کر لی۔ جو وقت میں پہلے مومو کو دیتا تھا اب مومو کے رنگوں کو دے رہا تھا۔
کبھی کبھار کینوس پر رنگ بکھیرتے ہوئے میں اپنے برش کو انگلیوں کے درمیان تھام کر سوچتا تھا کہ شاید مومو بھی اسی کمپنی اور ساخت کا برش استعمال کرتی ہو، شاید وہ بھی رنگ کرتے وقت گردن کو یوں ہی ترچھا کرتی ہو، شاید اس کے ہاتھوں پر بھی میری طرح پیسٹل کلرز لگ جاتے ہوں، مگر اس کے ہاتھ تو بے حد خوبصورت تھے اور میرے ہاتھ میری شکل و صورت کی طرح عام سے تھے۔ 2 سالوں تک مختلف اکیڈمیوں میں آرٹ پڑھنے اور سیکھنے کے بعد میں نے ملٹی نیشنل فرم کی وہ جاب چھوڑ دی جس کی خواہش لاکھوں نوجوان کرتے تھے، مگر مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، یا پھر اب رہی نہیں تھی۔ جاب چھوڑنے کے بعد میں نے اپنے بینک بیلنس اور کچھ سیونگز کو ملا کر ایک جگہ کمرہ حاصل کر کے اپنی آرٹ اکیڈمی کھول لی۔ میری پینٹنگز اور میری اکیڈمی اب میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں خوش نہیں تھا مگر مطمئن اور پرسکون ضرور تھا۔ میری آرٹ اکیڈمی کے دوسرے بیچ میں ایک 12 سالہ لڑکی بھی سیکھنے آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیوں مومو یاد آ جاتی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اس کے ہاتھ اور انگلیوں کی ساخت بالکل مومو جیسی تھی اور اس کی بھوری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں اور لمبی سی فرینچ بریڈ بالکل مومو کی طرح تھی۔ چہرے کے نقوش، رنگت، قد، وہ ہر لحاظ سے مومو سے مختلف تھی، مگر پھر بھی دونوں میں بہت مماثلت تھی۔ ماریا باتیں بھی مومو کی طرح کرتی تھی۔ دوسروں کی ہمدردی میں پگھل جانا، کسی کے غم کو اپنا سمجھ لینا اور خود کو فوراً قربانی کے لیے پیش کر دینا، وہ مومو سے بہت ملتی تھی۔ جب اس نے اسکیچ بنانا سیکھا تو پہلا اسکیچ ایک پولیٹیکل لیڈر کا بنایا۔ اس کا وہ اسکیچ ہاتھ میں پکڑے مجھے مومو بری طرح یاد آئی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، لیڈرز اور سیاستدانوں کو پسند کرنے والی، اور ایسی لڑکیوں کو میں بیوقوف کہا کرتا تھا۔ جانے کیوں وہ اسکیچ دیکھتے ہی میرے لبوں سے مومو نکلا تھا۔ جی سر، ماریا جو میرے سامنے کھڑی تھی قدرے حیرت بھری تابع داری سے بولی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں سر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نک نیم مومو ہے؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر پھر میں سنبھل کر مسکرا دیا۔ تمہاری شکل پر لکھا ہے ماریا۔ میری شکل پر؟ وہ میری بات پر حیران ہوتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس روز کلاس کے بعد جب میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، ماریا میرے پاس چلی آئی۔ سر ایک بات مانیں گے؟ ہاں بولو بیٹا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے بلو جینز کے اوپر آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح فرینچ چوٹی میں مقید تھے۔ یہ حلیہ تو کسی اور کا بھی ہوتا تھا، میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر آپ میرا پورٹریٹ بنائیں گے؟ شور، کیوں نہیں؟ اس کے ہچکچاتے انداز پر میں مسکرایا۔ کل اکیڈمی ٹائم کے بعد 1 گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھ جانا۔ کتنی سیٹنگ ہوں گی سر؟ وہ مجھے بالکل مومو کی طرح سر کہتے ہوئے آر کو سائلنٹ کرتی تھی۔ 2 یا 3، مگر میں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ بہت اچھی ہوگی۔ ارے نہیں سر، آپ تو بہت اچھی پینٹنگز بناتے ہیں، وہ ہنس کر بولی۔ اس طرح مجھے ارے نہیں سر کون کہا کرتا تھا، میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی شام اس کو سٹول پر اپنے سامنے بٹھا کر میں نے جب اس کا پورٹریٹ بنانا شروع کیا تو آغاز آنکھوں سے کیا۔ اس کی آنکھیں بناتے بناتے میرے ذہن کو پردوں پر وہ منظر لہرا گیا جب مومو میرے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے نائمہ کے لاؤن میں آرام سے بیٹھی تھی اور اٹھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ایک سیٹنگ میں پورا پورٹریٹ مکمل کرنے کے بعد میں یہ جانتے ہوئے بھی پرسکون تھا کہ میں نے ماریا کا نہیں مومو کا پورٹریٹ بنا دیا تھا۔ بن گئی سر؟ 1 گھنٹے سے سٹول پر ماڈل بن کر بیٹھی ماریا مچل کر میرے پاس آئی۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کیسی بنی ہے؟ بہت اچھی ہے سر، مگر اس میں کہاں ہوں؟ اس کے انداز پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری کل بنا دوں گا، یہ کسی اور کی ہے۔ کس کی ہے؟ اپنی مایوسی بھلائے وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ میں نے برش کے کنارے کو لبوں تلے دبائے کچھ دیر سوچا۔ مومو کی ہے۔ مومو کون؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہے ایک لڑکی۔ میں اداس سا ہو گیا۔ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کدھر؟ وہ بھی اداسی سے پوچھنے لگی۔ کینیڈا۔ کیوں سر؟ وہ میرے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ میں سر جھکائے بتانے لگا۔ تو آپ منا لینا۔ میں نے سر اٹھا کر مغموم انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے اس کو منانا نہیں آتا۔ کیوں سر؟ میں نے اسے کبھی منایا ہی نہیں۔ تو اب منا لینا۔ کیسے؟ میں نے ابرو اٹھائے۔ کہہ دیں آئی ایم سوری، سو سمپل۔ اس نے آرام سے کہہ دیا۔ ہر بات آئی ایم سوری سے حل نہیں ہو جایا کرتی ماریا۔ سر مجھے پوری کلاس مومو کہتی ہے۔
आप मारिया क्यों कहते हैं? वो मेरी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से पूछ रही थी। मेरी सिर्फ एक ही मोमो थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी। तुम्हारी कोई फ्रेंड है मारिया? मैंने यूं ही पूछ लिया। इसने अफसरदगी से नफ़ी में सर हिला दिया। मेरी कोई फ्रेंड बनती ही नहीं है। अरे वो क्यों? मैंने हैरत से इसे देखा। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय उठकर चली गई। मोमो भी ऐसे ही उठकर चली जाती थी। मैं कभी मोमो के पीछे नहीं गया तो मारिया के पीछे कैसे जाता? अगली शाम मुझे मारिया बहुत चुप चुप लगी थी। छुट्टी के वक्त जब सब बच्चे जाने लगे तो मैंने इसे अपने पास बुला लिया। इधर आओ। वो जो अपना पिंक कलर का बैग लेकर बाहर खुलने वाले दरवाजे की जाने बढ़ रही थी, मेरी बात पर सर झुकाए मेरे सामने आ खड़ी हुई। बैठो इधर। वो बैठ गई तो मैंने पूछा, मारिया तुम्हारी मम्मी कब फौत हुई थी? इसके आने से पहले मैंने फातिमा से, जो मारिया के घर के करीब रहती थी, इसके मुतालिक पूछा था। वो चंद लम्हे मेरी जानिब खामोशी से देखती रही, फिर बोली, जब मैं 2 साल की थी तब। और तुम्हारे फादर, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं? मुझे पता नहीं क्यों हैदर याद आता था। वो मुझसे ज़्यादा सारा मम्मा में इंटरेस्टेड हैं। सारा मम्मा? सारा मम्मा मेरी खाला हैं। वो कई सालों से मेरे बहाने पापा से मिलने हमारे घर आती रहती हैं। वो पापा से शादी करना चाहती हैं और इन्हें लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ और कुछ नहीं समझती। छोटी उम्र में बड़े बड़े गम मेहरुन्निसा और मारिया को बहुत जल्दी संजीदा और मैच्योर कर देते हैं। और पापा इनसे शादी कर लेंगे? जी, ये कहते हुए इसकी आंखों में खौफ सिमट आया। तुम्हें अच्छी नहीं लगती सारा मामा? मैं इसके चेहरे को पढ़ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे घर से निकाल देंगी। अरे नहीं मारिया, घर से क्यों निकाल देंगी? तुम्हारे पापा का घर है और भला घर से किधर निकालेंगी? इसने यकीनन सिंड्रेला टाइप की बहुत सारी कहानियां पढ़ रखी थी। आपको नहीं पता है एक जगह? वो बुड़बुड़ाई थी। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई तो मारिया अपना बैग संभाल कर उठ खड़ी हुई। फिर चंद हफ्तों बाद मारिया ने मुझे बताया, सर पापा ने सारा मम्मा से शादी कर ली है। वो इन दिनों बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी। मैंने इसे उम्मीद दिलाई कि सब ठीक हो जाएगा। तब इसने मुझसे एक फरमाइश की, सारा आप मेरे घर आएं, और मैंने हामी भर ली। हाँ मारिया, मैं आऊँगा तुम्हारे घर और तुम्हारे पापा से बात करूँगा कि वो सारा मम्मा से ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस दिया करें। वो खुश हो गई। हामी तो मैंने भर ली, मगर फिर इन दिनों किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए मुझे कराची जाना पड़ गया। मैंने 4 रोज़ के लिए एकेडमी की छुट्टी कर दी। 4 बेहद मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद जब मैं एकेडमी आया तो मेरी पूरी क्लास मौजूद थी, सिवाय इस खिड़की के साथ वाली कुर्सी के। वो कुर्सी खाली थी। ये मारिया की पूरे साल की पहली छुट्टी थी, इसलिए मैं नज़रअंदाज कर गया। लेकिन जब वो अगला पूरा हफ्ता ना आई तो मुझे फिक्र हुई, ये मारिया क्यों नहीं आ रही? मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में किसी को मुखातिब किए बगैर क्लास से पूछा था। पता नहीं सर, पता नहीं सर, पता नहीं सर की सदाएं बुलंद होने लगी। सर आई थिंक इसकी स्टेप मदर ने इसे घर से निकाल दिया है। फातिमा मारिया के घर के साथ रहती थी, इसीलिए इसके हालात से इस हद तक वाकिफ थी। घर से किधर निकाल दिया है? स्टेप मदर ही है, कोई जादूगरनी तो नहीं जो घर से बाहर निकाल दे? मैंने कदरे बेजारी से कहा, सर हो सकता है सारा आंटी ने इसे अस्पताल भेज दिया हो। फातिमा दोबारा बोली, अस्पताल क्यों? मैंने चौंक कर इसे देखा। आपको नहीं पता सर, बहुत से स्टूडेंट इकट्ठे बोले थे। क्या नहीं पता? मैं एकदम परेशान सा हो गया। सर मारिया को थायराइड ग्लैंड का कैंसर है। व्हाट? मैं बेहद शॉक सा होकर फातिमा को देख रहा था। मारिया कहती थी इसे कोई दोस्त नहीं बनाता। इसकी वजह यह थी कि वो बीमार थी, जिंदगी से लड़ रही थी। कैंसर कोई छूत का मर्ज नहीं था, मगर यह हमारे मुआशरे का अलमिया है कि बीमार और माजूर इंसानों को तन्हा कर दिया जाता है। वो छोटी सी लड़की जो मुझे मोमो की याद दिलाती थी, वो भी इसी अलमिये का शिकार थी। कब हुआ इसे कैंसर? मैं फिक्रमंदी से पूछने लगा। काफ़ी अरसे से है, अब तो आखिरी स्टेज है। चंद माह पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके पास 6 माह से 1 बरस तक का वक्त है। फातिमा के लहजे में तासुफ था। मैं सर हिलाकर बेध्यानी से स्टूडेंट्स की असाइनमेंट देखने लगा। दिल में मुझे बार बार मारिया का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो किधर होगी, किस हाल में होगी। अगर इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल कर अस्पताल भेज दिया हो तो वहाँ इसके साथ कोई होगा, या वो तन्हा कमरे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही होगी। पता नहीं इसके पास इसके ब्रश, कलर्स और कैनवस भी होंगे या नहीं। और इसका वो पिंक कलर का बैग जो वो हमेशा अपने पास उठाए रखती थी, पता नहीं वो बैग इसकी सौतेली माँ ने इसे साथ ले जाने दिया होगा या नहीं। बहुत से सवाल थे जिनके जवाबात मेरे पास नहीं थे,
मेरा दिल इर्द गिर्द से सख्त उचाट हो चुका था। मैंने बच्चों को जल्दी छुट्टी कर दी और खुद अपने दाखिला रजिस्टर से मारिया के वालिद की आईडी कार्ड की फोटोकॉपी से इसका एड्रेस लेकर इसके घर चला गया। इसकी बेहद खूबसूरत मगर सर्द मोहर सौतेली माँ ने इंतहाई खुरदरे और रूखे अंदाज में मुझे इतना ही बताया, कल सुबह ऑपरेशन है मोमो का, CMH में एडमिट है। मैंने कमरा नंबर पूछकर इस्तफसार किया, इसके पास कोई है या वो अकेली है? हसान साहब, हम यहाँ फारिग नहीं बैठे कि मोमो की पायलती से लगकर इसका दिल बहलाएं। 100 काम होते हैं, फुर्सत किसे है यहाँ? जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। अंदाज में लाताल्लुकी और बेनियाजी थी। वो वाकई स्नो वाइट वाली सौतेली माँ थी। मैं मारिया से मिलने इस्लामाबाद से पिंडी CMH चला गया। सारा ने जानबूझकर इसे पिंडी में दाखिल करवाया था कि इसका बाप इससे मिलने रोज रोज ना जा सके। मैंने ताज़ा सुर्ख गुलाबों का एक बुके खरीदा और अस्पताल आ गया। ऐसा ही एक बुके मैंने मोमो को भी दिया था और हैदर कहता था मोमो ने वो फूल किताबों में सुखा कर रखे हुए थे। मोमो को जहन से झटक कर मैं मारिया के वार्ड की तरफ चला गया। दरवाज़ा हल्का सा बजाकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो एक दरमियाने साइज का वार्ड था। दरमियान में पर्दों से पार्टीशन किया हुआ था। एक तरफ मारिया का बेड था, दूसरी जानिब का बेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मोमो, मारिया बेड पर तकियों के सहारे टेक लगाकर लेटी हुई थी। वो छत को देख रही थी। आहट पर इसने निगाहें घुमाकर मेरी जानिब देखा। एकदम इसकी भूरी आंखों में हैरत नुमा खुशी उभरी थी। सर, आप इधर? इसने उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने इसे इशारे से रोका। ये जो इस छोटी सी गुड़िया ने बगैर बताए इतनी ढेर सारी छुट्टियां की हैं ना, इसके लिए अब इसके सर डांटने आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहकर फूलों का गुलदस्ता इसके हाथ में दे दिया। थैंक यू सर, इसने इन्हें सूंघा। वो बहुत खुश और फ्रेश नजर आने लगी थी, वरना जिस पल मैं दाखिल हुआ था वो मुझे बहुत पुरमुर्दा लगी थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे, चेहरा सूख चुका था, गाल अंदर को पिचके गए थे और रंगत यरकान के मरीजों की तरह जर्द थी। मुझे रेड रोज बहुत अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि इनका इमेज बहुत अच्छा होता है ना सर? वो सर उठाकर मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मेरे जहन की रौ कहीं दूर भटक गई। ऐसी ही बात मोमो ने भी की थी। मैंने सर झटका। कैसी हो मोमो? मैं इसके साथ बेड पर बैठ गया। ठीक हूँ सर, कल मेरा ऑपरेशन है। वो उदास सी हो गई। उदास मत हुआ करो मोमो, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैंने इसका छोटा सा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर आहिस्ता से दबाया। सर, सारा मम्मा ने मुझे शुरू से बता रखा था कि मुझे कैंसर है। आपको पता है, डॉक्टर्स बच्चों को ये बात नहीं बताते। वो मासूमियत भरे अंदाज में सारा मम्मा की शिकायत लगा रही थी। पता है क्यों? मैंने भी इसी मासूमियत से नफी में गर्दन हिला दी। क्योंकि जब बच्चों को पता चल जाता है ना, तो वो खौफजदा होकर बहुत जल्द मर जाते हैं। मारिया, मैं एकदम तड़प उठा था। अस्पताल में रहकर वो पता नहीं क्या क्या सुनती रहती थी। कल तुम्हारा ऑपरेशन है, जिसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ देर बाद इसे तसल्ली देकर मैं उठने लगा था। इसने मायूसी से मुझे देखा। आप जा रहे हैं सर? हाँ, मैं कल आऊँगा मारिया। मुझे अस्पताल से वहशत हो रही थी। मैं जल्द अज जल्द वहाँ से भाग जाना चाहता था। जितना वक्त मैं मारिया के हमरा गुजारता, मुझे मोमो याद आती रहती। आप ना जाएं सर। ओके, नहीं जाता। पता नहीं क्यों मैं दोबारा बैठ गया। कल मेरा ऑपरेशन है, क्या मैं जिंदा रहूंगी सर? वो डरी सहमी हुई लग रही थी। मैं इसके सरहाने आकर बैठ गया और दोनों हाथ इसके शानों के गिर्द रखे। बस बेटा, एक छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन है। मेरे एक भांजे के ऐसे 6 ऑपरेशन हुए थे और अब वो भला चंगा है। मैंने इसे तसल्ली दी, हालांकि मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी। इसकी भूरी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। ये बस छोटा सा ऑपरेशन है, इसके बाद तुम्हें इस अस्पताल और इन कड़वी कड़वी दुआओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक होकर घर चली जाओगी। इसके सरहाने बैठकर मैं इसे तसल्लियां दे रहा था। कब है ऑपरेशन? फिर मैंने पूछा। सुबह 6 बजे। इसका खौफ अब कम हो रहा था। बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। मैंने रात के 9:30 बजाती सुई को देखा। सर, थोड़ी देर बाद इसने मुझे पुकारा। मैं पेंट करना चाहती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें कागज और पेन ला देता हूँ। मैं उठने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस मुझे मेरा बैग उठा दें। इसने अपने पिंक बैग की जानिब इशारा किया जो मेज पर पड़ा था। सद शुक्र इसका वो बैग इसके पास था। मैंने बैग उठाकर इसे दे दिया। इसने आहिस्ता से जिप खोली, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ब्रश, वाटर पेंट्स बाहर निकालने लगी।
एक कागज को क्लिप बोर्ड में लगाकर इसने पेंसिल थाम ली। मोमो, क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम करो? कल तुम्हारा ऑपरेशन है, मैंने किसी खदशे के पेश नज़र कहा था। प्लीज सर। इसने इतनी लजती निगाहों से मेरी तरफ देखा था। ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ती इस लड़की की बेबस आंखें थी। मेरा दिल भर आया। अच्छा बना लो, मगर क्या बनाओगी? इसने पेंसिल का सिरा लबों में पकड़कर एक लम्हे को सोचा, फिर मुस्कुराई। मोमो, अपनी शक्ल बनाओगी? अरे नहीं सर, वो धीरे से हंसी। इसकी सूखी जर्द चेहरे की हड्डियां हंसते हुए नुमायां हो जाती थी। मैं नहीं, आपकी मोमो। मेरी मोमो? मुझे हैरत हुई थी। आपने अपनी मोमो का जो पोर्ट्रेट बनाया था ना, वो मेरे पास है, मैं रोज इसे देखती हूँ। वो यही होगा, ठहरे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। और फिर वो बदिक्कत तमाम तस्वीर बनाने लगी। मेरी मेहरुन्निसा हथेली थोड़ी तले रखे फातिहाना निगाहों से मुझे देख रही थी। इसने ऐसे मुझे तब देखा था जब नाइमा ने मेरे सामने बदजुबानी की थी। आपकी मोमो बहुत अच्छी है सर, आप अपनी मोमो को बना लें प्लीज। तस्वीर बनाते बनाते वो बोली थी। मैं जवाब में कुछ भी न कह सका। काफी देर बाद मारिया ने तस्वीर मुकम्मल की। कैसी है सर? इसने मुझसे पूछा। बहुत अच्छी। मैंने सफेद कागज को हाथ में लिए इस पर बना स्केच देखा। वो 90% मोमो से मुशाबहत रखता था। अब कलर्स करोगी इसमें? नहीं, मैं थक गई हूँ। इसने थकावट से मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका सर थपकने लगा। जब वो नींद की आगोश में जाने लगी तो इसके लबों से निकला था, मैं जिंदा रहूंगी ना सर? मेरी मोमो को कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया, मगर मेरे अंदर बहुत खौफ था। सारी रात मैं इसके पास बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठा रहा। वो छोटी सी बच्ची मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। वो नींद में थी जब डॉक्टर्स इसे लेने आ गए। मैं अब एक अटेंडेंट बन गया था। उन्होंने इसे नींद में ही एनेस्थीसिया दिया था, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो इसे जगा देते और मैं चंद एक बातें तो मारिया से कर लेता। मैंने मोमो का स्केच जो मोमो ने बनाया था अपनी जेब में डाल लिया। मुसलसल 3 घंटे अब मारिया का ऑपरेशन होता रहा। 3 घंटे मैं अस्पताल के सर्द वीरान कॉरिडोर में बेचैनी से टहलता रहा। मेरे करीब से आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस नर्सें और डॉक्टर्स गुजरते रहे। कोई मेरी परेशान सूरत देखकर तसल्ली के 2 लफ्ज बोल देता तो कोई तरहम भरी निगाह डालकर चला जाता। बिल आकर मैं थक कर मार्बल से बने फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सर्दी का कोई एहसास मुझे नहीं हो रहा था। मेरा रुआ रुआ मारिया के लिए दुआ गो था। 3 घंटे का वो तवील इंतजार बमुश्किल कट ही गया और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। कर्नल डॉक्टर आबिद बेग बाहर निकले। आप बच्ची के वालिद हैं? उन्होंने चेहरे पर से मास्क और हाथों पर से ग्लव्स उतारते हुए मुखातिब किया। नहीं, मगर मैं इसका अंकल हूँ। कैसी है वो? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। देखिए, इसका थायराइड ग्लैंड रिमूव करना था। थायराइड ग्लैंड के पीछे एक नर्व होती है। और मुझे बताएं मारिया कैसी है? मैंने बेचैनी से इसकी बात काटी। उन्होंने गहरी सांस भरी। वो जो खास रग होती है ना, वो इनकी ऑपरेशन के दौरान कट गई है। आई एम सॉरी, मारिया की डेथ हो गई है। दरअसल इस रग को कटने से बचाना बहुत मुश्किल था। वो क्या कुछ कह रहे थे मैं सुन नहीं पा रहा था, मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था। बहुत कुछ मेरे जहन में गड़बड़ हो रहा था। मेरी क्लासरूम में खिड़की के साथ रखी वो कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी मारिया का इंतजार कर रही थी और डॉक्टर कह रहा था मारिया मर गई, मारिया की डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर हाशमी की बहू ने कहा था। हैदर की डेथ हो गई, हैदर मर गया। बस इस एक लफ्ज का नाता था जिंदगी और मौत के दरमियान। वो मर गई, वो मर गया। क्यों कुदरत इतनी जालिम होती है? मारिया को क्यों मार डाला? क्या मांगा था इस लड़की ने जिंदगी से सिवाय अपने रंगों, खुशबुओं और तितलियों के? वो क्यों मर गई? मेरे सामने स्ट्रेचर पर इसकी मैयत सफेद चादर से ढकी पड़ी थी। मैंने लरजती उंगलियों से चादर का सिरा उठाकर इसका चेहरा देखा। सफेद साकत चेहरा। कितनी उम्मीद दिलाई थी मैंने इसे, कितने झूठ बोले थे मैंने इससे। कितनी बार कहा था तुम बच जाओगी मोमो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो मुझ पर यकीन करके कितने सुकून से ऑपरेशन थिएटर चली गई थी। कई बरस हुए एक मोमो मुझसे नाराज होकर चली गई थी और आज एक दूसरी मोमो मुझसे दूर जा चुकी थी। क्यों मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं? मैं हमेशा आखिर में तन्हा क्यों रह जाता हूँ? मारिया के चले जाने के बाद
میں نے کسی کو اس کھڑکی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کرسی خالی رہی۔ مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس نے کبھی میرے اس عمل کی وجہ دریافت نہیں کی۔ ایک بیچ ختم ہوتا تو دوسرا آ جاتا۔ مردم سرگوشیوں میں پرانے طلبہ نئے آنے والوں کو آگاہ کرتے تھے، یہ مومو کی سیٹ ہے، وہ کینسر سے مر گئی تھی، یہ اس کی جگہ ہے، یہاں کسی نے نہیں بیٹھنا، سر کو دکھ ہوگا، اور نئے طلبہ سمجھ کر سر ہلا دیتے۔ ماریہ کی موت کے 3 برس بعد جب میں نے کلاس کا فرنیچر بدلوایا تو وہ کرسی وہاں سے نہیں اٹھوائی، کھڑکی کے ساتھ وہ ویسی ہی پڑی رہی۔ اس دوران میں نے ایم فل کر کے آرٹ کے شعبے ہی کو پی ایچ ڈی کے لیے منتخب کیا۔ پی ایچ ڈی مکمل ہوا تو میں نے یونیورسٹی میں بطور آرٹ ڈائریکٹر کو جوائن کر لیا۔ میری اکیڈمی اب بھی جاری تھی اور کھڑکی کے ساتھ والی کرسی اب بھی خالی تھی۔ مومو اور مومو کی کرسی میری اکیڈمی میں لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سیاہ مگ میں 2 کپ کے برابر کافی پھینٹ کر میں نے آزردگی سے اسے دیکھا تھا۔ ان تمام پچھلے برسوں میں میں روز صبح 2 کپ کافی پھینٹتا تھا، اپنے کپ میں دودھ اور چینی ڈال کر پی لیتا، جبکہ دوسرے کپ میں پھینٹی ہوئی کافی رہنے دیتا۔ شاید کہ وہ پلٹ آئے، مگر ہر دن کے اختتام پر جب مومو کہیں نہ ہوتی تو میں بے حد مایوسی سے اس کی کافی سنک میں بہا دیتا تھا۔ آج میں نے کافی اس کے کپ میں ڈالنے سے پہلے ہی بہا دی۔ اب کیوں اور کس کا انتظار کروں؟ 11 برس کسی کو بھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ کیوں واپس آئے گی؟ کیا رکھا ہے اس کے لیے یہاں؟ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس کی کافی نہیں بناؤں گا۔ وہ اب نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں آئے گی۔ شاید دودھ والا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہی باہر نکل کر دیکھنا چاہا، مگر ایک لمحے کو تو زمین نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرے سامنے میرے گھر کے باہر میرے دروازے پر مومو کھڑی تھی۔ مومو، میری مہر النساء۔ میں نے پلکیں زور سے جھپک کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی الوژن نہیں تھا، وہ میری مہر النساء ہی تھی، ہلکے آسمانی قمیض شلوار پہنے، کندھے پر ہم رنگ دوپٹہ ڈالے وہ مومو ہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے میچور لگ رہا تھا۔ بال اب ویسے لمبے نہیں تھے، بلکہ کندھوں سے بھی قدرے اوپر تھے۔ اس نے بھورے بالوں میں بلانڈ سٹرکنگ کروائی ہوئی تھی اور ان کو کیچر میں ایسے باندھ رکھا تھا کہ چند لٹیں چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مومو؟ اس لمحے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری مومو، میری مہر النساء واپس آ گئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ خوشی کے مارے مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آؤ اندر آؤ۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں کوئی طے شدہ کپڑا اٹھا رکھا تھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ آؤ بیٹھو۔ میں نے لیونگ روم میں رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ طائرانہ انداز سے اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی نہایت نزاکت سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جلدی جلدی اس کے لیے کافی پھینٹنے لگا۔ اگر میں چند لمحے پہلے اس کے حصے کی کافی نہ گراتا تو کم از کم اسے دکھا کر مروب و متاثر تو کر ہی سکتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب میرا لیونگ روم پہلے کی نسبت بے حد صاف ستھرا ہوتا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی گولڈ لیف کی ڈبیا پر پڑی۔ اس نے چونک کے مجھے دیکھا۔ یہ چھوڑی نہیں ابھی تک؟ کافی پھینٹتے ہوئے میں مسکرایا۔ بہت کچھ چھوڑ دیا ہے مومو، مگر اس کو نہیں چھوڑا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر شاید وہ میرے لہجے پر غور کر رہی تھی۔ اس کے کپ میں دودھ ڈال کر میں نے دونوں کپس ٹرے میں رکھے، ساتھ شوگر پاٹ رکھا اور سینٹر ٹیبل پر لا کر ٹرے رکھ دی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر شوگر پاٹ اٹھا لیا اور ایک چمچہ میرے کپ میں ڈال کر آدھا اپنے میں ڈالا۔ تمہیں یاد تھا مومو؟ میرے من میں نغمے گونج اٹھے۔ میں کچھ بھولی ہی کب ہوں۔ اپنے کپ میں چمچہ ہلاتے ہوئے وہ پلکوں کی باڑ جھکا کر بولی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ بنائی میں نے تھی، مگر اس میں چینی مومو نے مکس کی تھی۔ ایک دم سے بہت ذائقہ آ گیا تھا اس میں۔ کیسے ہیں آپ سر؟ چند گھونٹ بھر کر اس نے سادگی سے پوچھا۔ ویسا ہی جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کی وائف کہاں ہے؟ سو رہی ہیں؟ میں جلدی آ گئی نا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے شادی نہیں کی مومو۔ کافی کا کپ لبوں کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ یکدم ساکت سے ہو گئے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بے حد شوق سی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ جی؟ میں نے شادی نہیں کی، میں نے سر جھٹک کر دہرایا۔
کتنی ہی دیر وہ ساکت پتلیاں لیے مجھے دیکھتی رہی۔ دفعتاً اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ کیوں سر؟ میں نے شانے اچکا دیے۔ کوئی ملی ہی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں نے بات کا رخ بدل کر پوچھا، کب سے آئی ہوئی ہو ادھر؟ 7 یا 8، نہیں شاید 7، وہ ذہن میں حساب کر رہی تھی۔ اچھا یعنی ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر مجھے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ 8 دن نہیں، 8 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں کپ میز پر واپسی رکھا۔ تم 8 سال سے ادھر ہی ہو؟ ادھر نہیں، لاہور میں تھی، پڑھ رہی تھی۔ FSC بھی یہیں سے کی۔ اور کینیڈا میں پڑھائی نہیں کی؟ اس کا چہرہ پل بھر کو تاریک سا ہوا تھا۔ نہیں سر، دادو کی ڈیتھ کے بعد کینیڈا سے واپس لاہور آ گئی تھی۔ کینیڈا سے تو 2 سال بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ وہاں پڑھائی نہیں کی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا، مومو مجھے حیدر کا بہت۔ میں پل بھر کو رکا۔ کیسے تعزیت کروں؟ وہ تو میرا دوست تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے کیا ہوا تھا مومو؟ انجائنا کا اٹیک تھا۔ ہم اسپتال لے کر گئے مگر ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے چوٹیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے بتا رہی تھی۔ اور تم لوگ کینیڈا چلے گئے، میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ میں نے شکوہ کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ انتظار؟ پاپا نے انتظار ہی تو کیا تھا آپ کا۔ روز صبح شام چکر لگاتے تھے وہ آپ کے گھر کے، مگر آپ نہیں آئے۔ 2 ماہ تک وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتے رہے۔ 2 ماہ میں 60 دن ہوتے ہیں سر۔ اور پھر دادو نے بھی آپ کا انتظار کیا تھا، لیکن جب وہ آپ کی جانب سے بالکل مایوس ہو گئی تو ہم سبین خالہ کے ساتھ رہنے چلے گئے۔ وہ قدرے توقف سے ٹھنڈی ہوتی ہوئی کافی پر نگاہیں جما کر بولی، آپ کب آئے تھے سر؟ تمہارے جانے کے اگلے روز۔ کیا آپ نے ان 10.5-11 سالوں میں؟ اس کے انداز میں برسوں کی مسافت کی تھکاوٹ تھی۔ میں نے آرٹ اکیڈمی کھول لی، پھر PhD کی، اور اب اکیڈمی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں۔ آرٹ اکیڈمی؟ اس نے حیرت سے مگ میز پر رکھا۔ تمہیں رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا نا؟ میں نے تمہارے لیے اکیڈمی کھول لی مومو۔ میں کرب سے مسکرایا۔ تمہارے ہاتھ کہتے تھے کہ تم پینٹر بنو گی، میرے ہاتھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں سرجن بنوں گی۔ تو اس نے گود میں رکھا سفید سا کپڑا میرے سامنے کیا۔ وہ ایک اوور آل تھا۔ مومو، میرے لبوں سے صرف اتنا ہی نکلا۔ میں پینٹر نہیں بن سکی سر، میں سرجن ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ 1 برس پہلے تعلیم سے فارغ ہوئی ہوں۔ پہلے کچھ عرصہ گنگا رام میں جاب کی، پھر ادھر آ گئی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے ان رنگوں کو بھلا دیا تھا جن سے میں نے پچھلے اتنے برس بے تحاشا محبت کی تھی۔ میں پچھلے کئی برس اپنی فطرت کے خلاف بھاگتی رہی ہوں سر۔ اور اب وہ دکھی دل سے مسکرائی۔ اب تھک گئی تھی، اسی لیے واپس آ گئی۔ تمہارے ہسبینڈ اور فیملی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر میری جانب دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے شادی نہیں کی، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ کیوں؟ مجھے طمانینت بھی ہوئی تھی اور حیرت بھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کوئی ملا نہیں۔ پھر اپنا اوور آل اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں سر، آپ کی اکیڈمی آؤں گی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے قدرے دکھ سے اس کے اوور آل کو دیکھا۔ تمہیں تو پینٹر بننا تھا مومو۔ زندگی میں سب کچھ غیر متوقع ہی ہوتا ہے سر، وہ مغموم انداز میں کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مومو، آدھا دروازہ کھول کر اس نے پلٹ کر مجھے سواریہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں۔ کہہ ڈالیں سر، آپ ہمیشہ باتیں ان کے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت پرسکون انداز میں بولی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، وہ کھل کر مسکرائی۔ کیا یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر روز شام کو 6 بجے آیا کرتے تھے؟ میں مبہوت سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ تمہیں کیسے پتا مومو؟ بعض عادتیں فطرت بن جاتی ہیں سر۔ جب میں سبین خالہ کے غیر مانوس گھر میں، غیر مانوس لائبریری میں شام 6 بجے آپ کے انتظار میں کتابیں کھول لیا کرتی تھی، تو آپ تو پھر بھی انہی مانوس رستوں پر سفر کرتے تھے۔ کب تک آتے رہے تھے میرے گھر؟ 2 سال تک۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں وہیں ساکت سا کھڑا دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس شام میں اپنی کلاس کو پڑھا رہا تھا جب ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ تمام سٹوڈنٹس نے میری نظروں کے تعاقب میں دروازے کو دیکھا۔
وہاں ایک دلنشین مسکراہٹ لبوں پر سجائے مومو کھڑی تھی۔ میں آ جاؤں سر؟ اس نے شرارت چھپاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی نئی کلاس فیلو ہیں، ڈاکٹر مہر النساء حیدر۔ میں نے اپنی نازک سی لڑکی کا تعارف کرایا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، یہ میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، امید ہے آپ ان کو تنگ نہیں کریں گی۔ میرے لہجے کی شرارت پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بالکل نہیں کروں گی، میں بیٹھ جاؤں سر؟ اس نے بچوں کی طرح اجازت مانگی۔ میں نے مسکراہٹ چھپا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تمام کلاس بھری ہوئی تھی، کرسی صرف ایک ہی خالی تھی، کھڑکی کے ساتھ رکھی لکڑی کی وہ کرسی جو دوسرے فرنیچر سے میچ نہیں کرتی تھی۔ مومو اس کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ جس لمحے وہ وہاں بیٹھنے لگی، ساتھ والی نشست پر بیٹھی 18 سالہ اسما نے پریشان ہو کر اسے روکا۔ آپ ادھر نہ بیٹھیں۔ مومو بیٹھتے بیٹھتے رک گئی۔ مگر یہاں کوئی اور کرسی خالی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کسی کی جگہ ہے؟ اسما نے میری جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے مومو کو مخاطب کیا۔ یہ سیٹ مومو کی ہے سر، اس پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اسما کی مدھم سرگوشی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مومو نے بے حد چونک کر اسما کو دیکھا۔ سر کی کوئی چھوٹی سی بچی فرینڈ تھی، اس کا نک نیم مومو تھا۔ ایک دم مومو کھل کر مسکرائی اور اپنا پرس اسی کرسی کے بازو سے لٹکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے یہ میری سیٹ ہے، اس نے اسما کو کہہ کر میری جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خوشی، بے یقینی اور تشکر تھا۔ چند اسٹوڈنٹس نے پریشان سا ہو کر مومو کو دیکھا۔ اٹس اوکے، یہ مومو کی سیٹ ہے، بیٹھی رہو مومو، میں نے مسکرا کر کہا۔ مومو بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی، کیا وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ کلاس ختم ہونے کے بعد مومو میرے پاس آئی۔ تمام اسٹوڈنٹس باہر جا رہے تھے، میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ سر، آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں شور۔ میں نے اپنا سامان سمیٹ کر چھوٹے سے بیگ میں ڈالا، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، آئی کیسے ہو؟ ٹیکسی سے۔ مومو، میں نے برہمی سے اسے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں پک کر لیتا۔ ٹیکسی میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خبردار جو آئندہ تم نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی تو۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ باہر آ گئی۔ تو آپ کو میری پرواہ ہے سر؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر اسے خفگی سے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی یقین دہانی کی ضرورت ہے؟ نہیں سر، وہ فوراً بولی۔ I know you care۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میری زندگی میں سب سے اہم شخص ہو مومو، بلکہ میری زندگی میں صرف تم ہی تو ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روز یونیورسٹی جاتے ہوئے میں مومو کو اسپتال چھوڑ دیتا اور واپسی پر پک بھی کر لیتا۔ اس کا شیڈول روز بدلتا رہتا تھا، مگر میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتا تھا۔ اس روز جب اس کی 48 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اختتام پر میں لینے گیا تو وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اتنی لمبی ڈیوٹی؟ میں نے فرنٹ سیٹ پر تھکی ہاری بیٹھی مومو پر ایک نگاہ ڈالی۔ میری تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر افشاں کو کہیں جانا تھا، اس لیے میں اس کی جگہ ڈیوٹی کر رہی تھی۔ ایک تو تمہاری مروت بھی نہ، مجھے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ خام خواہ دوسروں کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کیا کرو۔ تو کیا ہوتا ہے سر، ہم دوسروں کے کام آ جائیں، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سہولت سے بولی۔ افسانوی باتیں مت کرو مومو، خبردار جو آئندہ تم نے کسی اور کی جگہ ڈیوٹی کی۔ میں نے گاڑی آہستہ کر لی۔ بینک قریب ہی تھا، مجھے بینک سے ایک ڈرافٹ نکلوانا تھا۔ تم گاڑی پارک کرو ذرا، میں اپنا کام کر لوں، بینک بند ہی نہ ہو جائے۔ گاڑی کی چابی اسے تھما کر میں تیزی سے نکلا اور تقریباً بھاگتا ہوا بینک میں داخل ہوا۔ 5 منٹ بعد ہی جب میں اپنا کام ختم کر کے باہر آیا تو پارکنگ ایریا میں عجب سما تھا۔ میرا 10,000 کا نقصان کر دیا ہے آپ نے۔ اب مجھے بتائیں میرا نقصان کون پورا کرے گا؟ آپ کو گاڑی نہیں ڈرائیو کرنی آتی تو کرتی کیوں ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ کسی ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں جا کر چند دن کچھ سیکھ ہی لیں۔ میری سفید کرولا کے سامنے کھڑی مومو چپ چاپ نچلا لب کچلتے ہوئے ایک درمیانی عمر کے آدمی کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس آدمی کو مخاطب کیا۔ اس حسیلے آدمی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان محترمہ نے اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے میری گاڑی کی بیک لائٹس توڑ دی ہیں، خدا کی پناہ میں۔ محترم، 1 منٹ مجھے ان سے پوچھ لینے دیں۔ میں نے مومو کو دیکھا۔
ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میری گاڑی نہیں تھی، وہ والی کرولا تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب ہو بہو میری کرولا کسی ماڈل ساخت اور رنگ والی گاڑی کی جانب اشارہ کیا جس میں سے ایک فیملی نکل رہی تھی۔ درمیانی عمر کے آدمی نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس دوسری سفید کرولا کی جانب بڑھ گیا۔ سوری سر، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ وسیلہ آدمی جھاگ کی طرح بیٹھ کر ہم سے معذرت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سرد مہری سے کہہ کر میں نے مومو کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمام راستہ میں لب بھینچے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مجھے اس وقت مومو پر اتنا غصہ چڑھ رہا تھا کہ بہتر تھا میں خاموش ہی رہتا۔ اس کے گھر کے سیاہ آہنی گیٹ کے باہر گاڑی روک کر میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، خدا حافظ۔ اس نے قدرے شرمندگی سے مجھے دیکھا۔ اس کا بایاں ہاتھ لاک پر تھا۔ اس نے لاک نہیں کھولا۔ سر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میں بدستور ٹیئرنگ ویل کو دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہیں سر؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ ناراض؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب چہرہ کیا۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے مومو۔ ایک شخص بڑے بازار میں تمہاری انسلٹ کرتا ہے اور تم گنگی بن کر سنتی رہتی ہو۔ زبردست۔ میں اس کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ خود سے کوئی خاموش نہیں ہوا کرتا مومو، غلط کہنے والے کو خاموش کرانا پڑتا ہے۔ پر وہ بول رہا تھا، میں بیچ میں کیسے بولتی؟ تم اب بڑی ہو گئی ہو ڈاکٹر مہرالنساء۔ پریکٹیکل لائف میں اگر تم سچی ہونے کے باوجود دوسروں کی لان تان سنتی رہو گی تو اس سے تمہارے خلیل جبران کے اقوال سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ لوگ تمہیں شرمندہ سمجھ کر اور اونچا بولیں گے۔ خود کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو مومو۔ رائٹ سر۔ وہ تابعداری سے سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی۔ مگر مجھے علم تھا کہ میں جتنا سر پیٹ لوں وہ کبھی بھی اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو نہیں پا سکتی۔ ارے صبح مومو کو جاگنگ ٹریک پر دیکھ کر میں جو بینچ پر بیٹھا سانس ہموار کر رہا تھا خوشگوار حیرت سے بول اٹھا، ڈاکٹر مہرالنساء اور جاگنگ؟ ڈاکٹر حسان اور ریسٹ؟ اس نے میرے یوں بینچ پر بیٹھنے پر تاک کر حملہ کیا تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ اب ڈاکٹر حسان بوڑھے ہو گئے ہیں مومو بی بی، اب ریسٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس بینچ کے پیچھے لگے درخت کی ٹہنیاں قدرے جھک کر ہمارے سروں پر سایہ کر رہی تھی۔ باد صبح کے خوشگوار جھونکوں سے ٹہنیوں پہ لگے پتے پھڑ پھڑا سے جاتے تھے۔ مومو نے ہاتھ بڑھا کر ایک پتا توڑ لیا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرانے لگی۔ میں نے ایک نظر اس کے سفید ہاتھوں اور ان کے درمیان پکڑے پتے پر ڈالی۔ آپ کو یاد ہے سر، ہم روز ادھر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پتے کو دیکھتے ہوئے دور کہیں کھو سی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بھولا مومو، میں نے قدرے تھک کر ٹیک لگا لی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی سر؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ سر جھکائے قدرے آگے ہو کر بیٹھی پتے کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر اس کے بھورے سٹریکنگ شدہ بال دہرا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کوئی ملی نہیں۔ میرے لہجے میں آرزدگی سمجھ آئی۔ اس نے پتے کا آخری ٹکڑا بھی زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اس کے سفید ہاتھوں کو دیکھا اور ایک دم میری نگاہیں ایک چیز پر ٹھہر گئی۔ میں یک ٹک اس کی کلائی کو دیکھے گیا۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ اس کی مرمری کلائی میں وہ پنک گھڑی آج بھی موجود تھی۔ اس کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا۔ اس کے ڈائل نے وقت بتانا چھوڑ رکھا تھا، مگر مومو نے اب بھی اسے خود سے جدا نہ کیا تھا۔ اسی پنک رنگ کی گھڑی نے بالآخر مجھ سے وہ کہلوا دیا جو میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا، جو میں حیدر سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا، اور جو میں مومو سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی مومو؟ اس خوبصورت پارک کے سنگی بینچ پر بیٹھے نگاہیں اس پنک ریسٹ واچ پر جمائے مجھے دنیا والوں کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنی 48 برس کی عمر کے باوجود ایک 26-27 سالہ لڑکی کو پرپوز کرتے ہوئے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ مومو نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی بری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا آپ کو واقعی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے سر؟ اس کا لہجہ شاکی تھا، اور بالآخر میں نے مہرالنساء کو پا ہی لیا تھا۔ میری اور مومو کی شادی 26 نومبر 1997 کو بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ تمام گیدرنگ مومو کے گھر پر تھی۔ میری جانب سے میرے چند دوست تھے۔ رشتہ داروں سے تو میں کب سے کٹا ہوا تھا، اور آنٹی کی وفات کے بعد مومو بھی کٹ گئی تھی، سو اس کی طرف سے بھی چند کولیگ ڈاکٹرز ہی تھے۔ البتہ سبین کینیڈا سے اسپیشل آئی تھی۔
مومو کو تیار بھی اسی نے کیا تھا۔ جب میں نے حیدر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں سبین کو سجی سنوری مومو کا ہاتھ تھام کر اندر لاتے دیکھا تو ایک پل کو تو میں مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ لائٹ پنک اور سلور رنگ کی کامدار شلوار قمیص میں ملبوس، نازک جیولری پہنے اس نازک سی لڑکی کے حسن کو ذرا سے میک اپ نے تو اچھا کر ڈالا تھا۔ باوجود اونچے جوڑے کے اس کے ماتھے پر گولڈن براؤن سٹیک شدہ کٹے ہوئے بال نکل آئے تھے۔ پہلی دفعہ میں نے مومو کو قدرے سمٹی اور نگاہیں جھکائے دیکھا تھا۔ بلو ساڑی میں ملبوس سبین نے مومو کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ وہی صوفہ تھا جہاں بیٹھ کر برسوں پہلے مومو بہت روئی تھی۔ بیٹھ جاؤ حسان، سالیوں کے سے شرارتی انداز میں سبین نے مجھ سے کہا۔ وہ میری سالی تھی، کم از کم وہ خود یہی کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ مومو کی خالہ لگتی تھی۔ میں مومو کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے، ان میں سے مہندی کی تازہ بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جوتا چھپائی، دودھ پلائی، ڈھولک، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس عمر میں مجھے وہ سب بہت بچکانا لگ رہا تھا۔ بس چند ایک تصاویر اتاری گئیں جو سبین نے ہی اتاری تھی۔ رخصتی کے وقت مومو سبین کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، حالانکہ مجھے مومو سے یہ امید نہ تھی، مگر وہ بہرحال روئی تھی۔ خالہ، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ سبین کے گلے لگ کر آنسو بہاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ غیروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ مومو، تم میری بیٹی ہو، مائیں تو بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ سبین نے ساڑی کے پلو سے آنکھیں خشک کی۔ اچھا، اب اپنے کزن سے تو ملو۔ مومو مائی حلیمہ اور پھر اپنے تینوں کزن سے خوب پیار سے ملی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے ہولے سے مومو کا بازو تھاما۔ اب مومو میرے حوالے کرو سبین، تم فکر مت کرو۔ سبین بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یوں میری زندگی کے اس بہترین دن خوشبوؤں میں بسی مومو میرے ساتھ رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ گئی۔ لیں یہ کاٹیں، میں ذرا گوشت دھو لوں۔ پیاز کی پلیٹ چھری سمیت اس نے میرے سامنے رکھ دی اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں نے ایک بار پر سے نظر ہٹا کر ایک لمحے کو پیازوں کی پلیٹ کو دیکھا، پھر گردن پھیر کر پیچھے بنے کچن میں سنک کے آگے گوشت دھوتی مومو کو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ڈاکٹر حسان رضا PhD پیاز کاٹوں؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ وہ گھر کے کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کی پونی بنا رکھی تھی، مگر ماتھے والے بال پھر بھی چہرے پر آ رہے تھے۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ آر یو سیریس؟ میں مصنوعی حیرانی سے چیخا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بریانی بنانی ہے، اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اور پیاز آپ کاٹیں گے۔ وہ تیزی سے گوشت کو دھو کر ٹوکری میں ڈالتے ہوئے نگاہیں اپنے کام کی جانب مرکوز کیے کہہ رہی تھی، واہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کے دوسرے ہی ہفتے کام بھی کرانا شروع کر دو گی، وہ بھی پیاز۔ اف! میں نے بڑبڑاتے ہوئے پیاز اٹھا لیے۔ اتنی ساری پیاز سے تم ہم 2 لوگوں کے لیے کھانا بناؤ گی؟ میں نے چھری سنبھال لی، مگر اپنی پیاری بیوی کو تانے دینا نہ بھولا۔ نہیں، صرف ہمارے لیے نہیں، ساتھ میں مسز فاروق کے گھر بھی بھجوانے ہیں۔ اصل میں ان کا فون آیا تھا، ان کی نوکرانی نہیں ہے نا، تو انہوں نے تم سے یہ کہا کہ تم ان کو بریانی بنا کر بھیج دو۔ لا حول ولا قوت! میں نے سر جھٹکا۔ ارے نہیں، وہ کیوں کہتی، انہوں نے تو یوں ہی ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا کھانے کی فکر ہی نہ کریں، میں بنا کر بھیج دوں گی۔ بیچاری اتنا شکریہ ادا کر رہی تھی، مجھے تو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ استغفر اللہ مومو، وہ اپنا کام نکلوانے والی بیچاری ہیں اور شرمندہ تم ہو رہی تھی۔ میں نے پیازوں کا چھلکا اتارتے ہوئے ٹوکا تھا۔ اوفو، ایسے تو نہ کہیں حسان۔ ٹماٹر کاٹتے ہوئے اس نے قدرے برا مان کر مجھے دیکھا۔ وہ اب مجھے حسان کہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ باقی بریانی تم مسز فاروق کو بھیجو گی۔ پیاز کاٹتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آواز بھی بھیگ سی گئی تھی۔ ساری نہیں، مسز طاہر کو بھی تو بھجوانی ہے۔ میں نے تنک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہی طاہر صاحب کی بیگم، نئی شادی ہوئی ہے جن کی، وہ جو ابھی پرسوں ہی یہاں شفٹ ہوئی ہیں۔ مجھے یاد دلاتے ہوئے اس کی نگاہیں مجھ پر تھیں، مگر ہاتھ اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ ہاں یاد ہے، تو ان پر کیوں کرم نوازیاں کر رہی ہو؟ حسان، ان کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ ابھی تو شفٹ ہوئی ہیں۔
ان کو کھانے کی پرابلم ہوتی ہوگی نا؟ سادہ سے انداز میں کہہ کر اس نے کٹے ہوئے ٹماٹر ایک طرف رکھے اور ادرک اٹھا لی۔ بس مل گئی پوری کالونی کو مفت کی خادمہ، جو کام کر کے خود ہی شرمندہ بھی ہوگی اور وہ احسان کر کے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا لے کر مزے اڑائیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے ستائشی انداز میں سر جھٹکا۔ تم بھی نئی شفٹ ہوئی ہو اور تمہاری بھی ابھی شادی ہوئی ہے، مگر بہت سادہ ہو تم۔ میں گہری سانس بھر کر پیازوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اوہ ہو حسان، اس نے ادرک کاؤنٹر پر رکھی اور دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی میرے پاس آ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا، وہ میرے سامنے میز پر بیٹھ گئی۔ اگر ہم کسی کا خیال کریں گے تو کل کو وہ بھی ہمارا خیال کریں گے، اور آپ کو کہاں سے غلط فہمی ہو گئی کہ میں حال ہی میں شفٹ ہوئی ہوں؟ اس نے ہنس کر میری جانب دیکھا۔ میں تو 1 برس کی عمر سے اس گھر میں آ جا رہی ہوں، میرے لیے تو کچھ بھی نیا نہیں۔ میں نے سر اٹھا کر اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ رشتہ بھی نہیں؟ ارے، وہ ہنس پڑی، پھر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ رشتہ تو نیا ہے، مگر ہم تو پرانے ہیں نا، اور میں تو بہت ہی پرانا ہوں۔ بڑھتی عمر کے احساس کمتری نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میری آواز میں خود بخود طنز تر آیا تھا۔ اب تو میں بھی پرانی ہوتی جا رہی ہوں، وہ مصنوعی اداسی سے بولی۔ 27 سال کی ہو گئی ہوں، بڑی مشکل سے شادی ہوئی، ورنہ اتنی اوور ایج لڑکی کو کون قبول کرتا؟ اس نے ایک لمحے کو گالوں پر سے یوں فرضی آنسو پونچھے کہ میں سمجھا وہ رو رہی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ ہنس پڑی۔ کہنے کے تو میں بھی ہنس دیا، مگر دور کہیں میرے دل میں عجیب سا خیال آیا تھا۔ پتہ ہے احسان، اس نے لاڈ سے سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں جب کینیڈا میں تھی تو اکثر سوچا کرتی تھی، پتہ نہیں آپ کا انتخاب کون سی لڑکی ہوگی، اور دل ہی دل میں مجھے اس لڑکی سے جیلسی محسوس ہوتی تھی۔ اور جب اس روز پارک میں آپ نے کہا مومو تم مجھ سے شادی کرو گی، تو مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ وہ آنکھیں موندے بہت جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ یکدم چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اوہ، آئل گرم ہو گیا ہوگا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی۔ میں نے ایک نظر مومو پر ڈالی، وہ اب چولہا آہستہ کر رہی تھی۔ مجھے چند لمحے پہلے والی اس کی مصنوعی آنسوؤں والی حرکت یاد آ گئی۔ اس روز مجھے علم ہوا تھا کہ مومو بہت اچھی ایکٹریس ہے۔